सोशल मीडिया पे तो आप लोग देख रहे होंगे हम ये काम कर रहे हैं, लेकिन हमें डिफरेंट प्लेसेस पे ऐसे भी जाना पड़ता है कि जहाँ पे हम डायरेक्टली इनसे बात करें और इनको इंस्पायर करें, उनके व्यूज़ लें, ताकि ये लोग क्या काम कर रहे हैं, ये लोग पाकिस्तान को ग्रोथ में लेके आना चाहते हैं, पाकिस्तान को प्रोग्रेस करवाना चाहते हैं, या ये उन लोगों जैसे बनना चाहते हैं जो सारी ज़िंदगी सिर्फ, वो एक मिसाल देता हूँ, पंजाबी का वर्ड है कि खोती रेडी वाह के अपनी पका के खा के चले गए, किसी वास्ते कोशिश नहीं कीता। उन लोगों तरह बनना चाहते हैं, या उन लोगों तरह बनना चाहते हैं जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना है, जिन्होंने सेपरेशन करवा दी, पाकिस्तान बनवा दिया। अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने नौजवान नस्ल में एक लहर पैदा कर दी और उनको बेदार करके उनको जो एक मुल्क के लिए उन्होंने सेपरेशन में तैयार कर दिया। सर सैयद अहमद खान ने पाकिस्तान की नौजवान, बल्कि उस पाक व हिंद की नौजवान में एक ऐसी लहर पैदा की कि उन्होंने तालीम हासिल कर ली। और हम इनसे पूछना चाहेंगे, ये लोग, आज हमारा बेसिकली टॉपिक होगा टाइम मैनेजमेंट पे, कि हम टाइम को कैसे मैनेज करें, कि अपने मुख्तसर से टाइम को लेके उसमें से ज़्यादा काम कैसे कर सकते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं एक बहुत नाइस पर्सनैलिटी हैं, सर साजिद साहब। इनसे हम पूछेंगे कि हमें क्या टिप्स देंगे, क्या एडवाइस करेंगे कि हम टाइम को कैसे मैनेज करें और शॉर्ट टाइम में मैक्सिमम काम करें ताकि हम पाकिस्तान को प्रोग्रेस पे लेके जा सकें। जी सर। जी बहुत शुक्रिया, आपने इस काबिल समझा कि चंद मिनट में बोल सकूँ। नाम मोहम्मद साजिद और तलक मेरा मुजफ्फरगढ़ से है। तो जैसा कि आज आपने गुफ्तगू की कि हम टाइम मैनेजमेंट के ऊपर बात करें, तो इस वाले से मैं चंद एक बातें करना चाहूँगा कि ज़िंदगी एक मुख्तसर है, लाइफ इज़ अ चांस। ज़िंदगी बज़ाते खुद एक मतलब कि चांस है, ठीक है? तो हमने इस ज़िंदगी को हमने सही तरीके से मैनेज करके चलना है, ठीक है? और ख़ास तौर पे हम यूथ ने, क्योंकि जो बुज़ुर्ग हैं वो तो जो उन्होंने करना था वो कर चुके हैं। अब बारी हमारी है, जो कुछ भी हमने करना है, अब बिल्कुल शॉर्ट टाइम के अंदर हमने बहुत कुछ करना है। तो उसके लिए हमें सबसे पहली चीज़ अपने वक़्त को सही तरीके से मैनेज करना होगा, टाइम को सही तरीके से स्पेंड करना होगा। सबसे पहले ये सोशल मीडिया, तो मैं इस चीज़ के हवाले से थोड़ी-सी बात करना चाहता हूँ कि सोशल मीडिया मतलब कि ये इंसान को बहुत आगे तक भी लेके जा सकता है और बहुत पीछे भी लेके आ सकता है। अगर हम इसको पॉज़िटिव तरीके से हम अगर इसका यूज़ करते हैं, तो ये हमें बहुत आगे तक लेके जा सकता है। सोशल मीडिया ये इंसान को मतलब हम अपने आप को यहाँ से इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे कि एक ऐप आया जी, टिकटॉक आया, ठीक है? यहाँ से मतलब कि कई लोग हैं जिन्होंने इस चीज़ को पॉज़िटिव इस्तेमाल किया। कई लोग हैं जस्ट ये यूट्यूब या इन चीज़ों को जस्ट मतलब फ़िज़ूल एक्टिविटीज़ में लगे रहते हैं, व्हाट्सएप पे 24 घंटे लगे रहते हैं। इससे हमारा क्या होता है, टाइम वेस्ट होता है। तो सबसे पहले हम सर अपने वक़्त की कदर करें, अपने आप को खुद को पहचानें, ठीक है? मैं इसके साथ एक छोटी-सी स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ। तो एक गाड़ी पे एक साहब जा रहे थे, तो एक जगह पे अचानक उनकी जब गाड़ी खराब हो जाती है, तो वहाँ पे वो देखते हैं कि एक बुज़ुर्ग बैठे होते हैं सामने, तो वो बुज़ुर्ग के पास जाते हैं। वो बुज़ुर्ग जो है ना, वो मुर्गी के बच्चों को खिला रहे होते हैं। तो उन साहब की नज़र जब मुर्गी के बच्चों के ऊपर पड़ती है, तो वहाँ पे वो एक बाज़ का बच्चा खेल रहा होता है। तो इस चीज़ को देख के बड़ा चौंक जाता है, परेशान है कि मुर्गी के बच्चों में बाज़ का बच्चा क्यों आया हुआ? तो वो उन बुज़ुर्ग से पूछते हैं कि ये क्या सीन है कि मुर्गी के बच्चे और इनके साथ बाज़ का बच्चा खेल रहा है? तो वो बुज़ुर्ग कहते हैं कि इसमें कोई हैरत वाली बात नहीं है, कि जब ये मुर्गी के बच्चे एक दिन के थे, तो मैं एक पहाड़ के साथ से गुज़र रहा था, वहाँ पे मुझे ये बाज़ का बच्चा मिला, ये भी एक दिन का था। तो मैंने इस बच्चे को मतलब कि जो बाज़ का बच्चा है, इसको मुर्गी के बच्चों के दरमियान छोड़ दिया। तो हुआ क्या कि आहिस्ता-आहिस्ता जब वो मुर्गी के बच्चे बढ़ते गए, तो बाज़ का बच्चा भी परवरिश पाता गया। तो एक टाइम आया कि अब ये बाज़ का बच्चा बड़ा हो गया, लेकिन इसने चूँकि जो मतलब इसका जो एनवायरनमेंट है, जो इसका माहौल है, इसने वो मुर्गी के बच्चे में परवरिश पाई है। तो इसका माइंडसेट में यही है कि ये मेरी जो फैमिली है, ये मेरे माँ-बाप, बहन-भाई सारे ये मुर्गी के बच्चे हैं। तो उसने अपना जो साहब थे ना, तो वो ड्राइवर साहब वो कहते हैं कि आप एक शफ़क़त करें, ये जो बाज़ का बच्चा है ना, ये आप मुझे दे दें। तो उस बाज़ के बच्चे को लेके जाते हैं और उसके ऊपर तहकीक करना शुरू करते हैं और वो उसको पहचान देते हैं कि अपने आप को पहचान। तो जब बाज़ के बच्चे को, क्योंकि उसको क्या इंसानी ज़ुबान समझ आनी थी, उसने पंजाबी, सिंधी, पश्तो सारी ज़ुबानें बता दी, लेकिन उसको समझ कुछ ना आया। तो एक दिन वो जो साहब होते हैं, वो जो ड्राइवर होते हैं, वो उसको एक दिन एक मतलब पहाड़ की चोटी पे ले जाते हैं, जो उस इलाके का जो सबसे बुलंद तरीन पहाड़ होता है, वहाँ पे लेके जाते हैं। अब वो उसको कहते हैं कि मैं तुझे आखिरी बार समझा रहा हूँ, या तो अपने आप को पहचान, नहीं तो मैं तुझे धक्का दे दूँगा। तो बाज़ को क्या समझ आनी थी, उस वो जो साहब थे, उन्होंने उस बाज़ के बच्चे को धक्का दे दिया। अब वो चूँकि वो बाज़ का बच्चा था, उसने परवरिश तो मुर्गी के बच्चे में पाई थी, लेकिन उसने जब हमें पानी के अंदर मिसाल के तौर पर धक्का दे दिया जाए, तो हमें तैरना ना भी आता हो, तो हम हाथ-पाँव तो मारेंगे ना। तो वो उस जो बाज़ का बच्चा था, उसने फड़फड़ाना शुरू किया। क्या हुआ क्या उसका कि उसके पर खुल गए। उसके पर खुल गया। वो अब आहिस्ता-आहिस्ता उसने उड़ना शुरू कर दिया। वो एक टाइम आया कि उसने वो जो साहब थे, उससे भी ऊपर चला गया, तो उस नीचे से उस साहब ने आवाज़ लगाई कि ऐ बाज़ के बच्चे, मैंने तुझे कुछ भी नहीं दिया, मैंने सिर्फ़ तुझे तेरी पहचान दी है।
سر ہم نے کرنا یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو پہچاننا، یہ نہ ہو کہ ہمیں دھکا دیا جائے، ہم اپنے وقت کی قدر کریں، وقت کو ضائع نہ کریں۔ ماشاءاللہ جی، بڑا اچھا لگا سر ساجد صاحب کے پاس بہت نالج ہے، ایکسپوئر ان کا بہت زیادہ ہے، ایکسپیرینس بہت زیادہ ہے، ایج کم میٹر ہی نہیں کرتی۔ میں اپنی اکثر ویڈیوز میں کہتا ہوں کہ ایج میٹر نہیں کرتی۔ آپ محمد بن قاسم کو لیجئے، ایک شارٹ ایج میں، چھوٹی سی عمر میں انہوں نے سندھ کو فتح کر لیا، ایک جرنیل کی صورت میں گئے، اور ان کے قافلے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان سے بڑی ایج کے لوگ 80 سال کے، 70 سال کے، 60 سال کے لوگ موجود تھے۔ وہ دانش میں بہت زیادہ ہوں گے، لیکن محمد بن قاسم آگے کیوں آیا؟ اس میں جذبہ تھا، اس میں فہم ان سے بھی زیادہ تھا۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو دانش ہے نا، فہم ہے، علم ہے، حکمت ہے، دانائی ہے، نمبر 1 اس کا تعلق ایج سے سر نہیں ہے۔ نمبر 2 اس کا تعلق اس بات سے بھی نہیں ہے کہ آپ کی داڑھی سفید ہو گئی یا بال سفید ہو گئے۔ اکثر اوقات کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ بات جو ہے نا، اس کی بات میں دم تو ہے لیکن اس کی ایج ابھی کم ہے۔ تو آپ ابھی اپنی بات کو تھوڑا سا کم رکھیں، اپنی ایج کو زیادہ ہونے دیں۔ لیکن وہ لوگ فہم نہیں رکھتے سر، فہم رکھیں تو وہ ہماری بات پہ فوکس نہ کریں۔ جتنی بڑی تبدیلیاں آئی ہیں، جتنی بھی تحریکیں چلی ہیں، جتنی بھی تبدیلیاں، چینجز، ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، نوجوانوں نے کی ہے۔ کبھی کسی بوڑھے کو آپ نے دیکھا اس نے تبدیلی لے کے آیا ہو؟ ہاں وہ لے کے آ سکتا ہے، جو شروع سے ہی ایک ٹائم میں چلتا گیا ہو، جیسے قائد اعظم محمد علی جناح پوری زندگی وہ کوشش کرتے، اور جس ٹائم انہوں نے سیپریشن کروائی اس ٹائم ان کی ایج زیادہ تھی، لیکن انہوں نے پوری زندگی اس ٹائم پہ لگا دی۔ جی بالکل۔ ہمارے ساتھ بہت ہی نائس پرسنالٹی سر عمر صاحب موجود ہیں، ان کے پاس بھی نالج ہے، ویوز ہیں۔ یہ ہمیں کیا نالج دینا چاہیں گے، کس ٹاپک پہ بتانا چاہیں گے، یہ خود ڈیسائیڈ کریں گے اور بات کریں گے۔ جی سر عمر صاحب۔ میرا نام عمر کمال ہے، تعلق پاکستان کے انتہائی خوبصورت شہر شیخوپورہ سے۔ ماشاءاللہ، میں نوجوان ہوں، عمر میری 20 سال ہے۔ جیسا کہ سارے نوجوان پاکستان کے ایک ہی طرف لگے ہوئے ہیں، گیدرنگ، پارٹی شارٹی۔ ہمارا جو اصل مقصد تھا وہ ہمارے خواب، خواہش، مقصد تھا۔ پاکستان کی نوجوان جو نسل ہے وہ اپنا مقصد، خواہش، مقصد سب بھول چکے ہیں۔ قائد اعظم نے خواب دیکھا تھا کہ پاکستان بنانا ہے، انہوں نے بہت سی مشکلات فیس کی، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، لوگوں نے انہیں بہت باتیں کی، لیکن انہیں خواب دیکھا تھا۔ میرے سینئر نے مجھے ایک بات کی تھی کہ جو شخص خواب دیکھتا ہے نا، جب تک اس کا خواب پورا نہ ہو جائے اسے موت نہیں آتی۔ واہ کیا بات۔ تو ہم نے اپنا خواب ایک گول سیٹ کرنا ہے۔ یہ ہمارے جو نوجوان نسل ہے نا، وہ ڈگری لینے کے بعد نوکریاں ڈھونڈتے ہیں، ہم نے نوکریاں نہیں ڈھونڈنی، ہم نے اپنی زندگی بنانی ہے۔ اور میرے سینئر نے مجھے ایک اور بات کی تھی، وہ مجھے بھولتی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ آپ دوسروں کی مدد کریں گے، آپ خود اوپر جائیں گے۔ آپ اگر کروڑوں کمانا چاہتے ہیں تو آپ لاکھوں میں لوگوں کے آئے، کروڑوں آپ خود مل جائیں گے۔ اس لیے میں آپ نوجوان نسل کو ایک میسج دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ زندگی میں اپنا مقصد بھول بیٹھے ہیں تو یہ پوری سوسائٹی کے لیے بہت خطرناک ہے۔ اگر پاکستان کو ترقی کی راہ میں گامزن کرنا چاہتے ہیں تو نوجوان نسل ہی ہے جو پاکستان کو کامیابی کی بلندی تک لے کے جا سکتی ہے۔ اس لیے نوجوان نسل ہی ایک ملک کا سرمایہ ہوتی ہے۔ دوسرے ممالک سے جتنی موٹیویشن حاصل کر سکتے ہیں ہم کر لیں، لیکن جب تک ہم خود کچھ کرنے کا جذبہ اپنے اندر نہیں پیدا کریں گے، ہمارا ملک ترقی کی راہ میں گامزن نہیں ہوگا۔ ماشاءاللہ سر عمر صاحب، آپ نے بہت اچھی بات کی۔ آپ نے ہمیں بتایا کہ وہ لوگ جو نہ کرتے رہتے ہیں وہ کچھ بھی نہیں کر پاتے، اور پھر وہی لوگ ان لوگوں کے آگے کام کرتے ہیں جو ان کو کہتے تھے کہ آپ بھی نہیں کر سکتے، لیکن ان میں ول پاور تھی کہ ہم نے کرنا ہے، ہم نے کر کے دکھانا، انہوں نے کر کے دکھایا، اور پھر وہی لوگ ان کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں کہ یار یہ میرا یہ بندہ، یہ میرا یہ لگتا ہے، میرا کزن ہے، میرا ماموں ہے، میرا چاچو ہے، فلاں فلاں، کیونکہ ان کی ایک پھر اسٹیٹس ایک بن چکی ہوتی ہے، پرسنالٹی ڈیولپ ہو چکی ہوتی ہے، کرنا چاہتے ہیں، موٹیویٹ کرنا چاہتے ہیں، بزنس میں لے کے آنا چاہتے ہیں، جاب کے مائنڈ کو چینج کر کے بزنس مائنڈ کروانا چاہتے ہیں، یہ ہمیں بتائیں گے۔ جی سر۔ جی السلام علیکم، میرا نام ابرار حسین ہے اور تعلق پاکستان کے خوبصورت اور ہر دل عزیز شہر ضلع جھنگ سے ہے۔ تو میں آج بات کروں گا، بہت شکریہ ادا کرتا ہوں پہلے تو سر کا کہ انہوں نے مجھے ٹائم دیا تو عام یوتھ تک ایک پیغام پہنچا سکوں۔ اصل میں اپنی بات جلدی مختصر جو ہے نا کلوز کروں گا، اور میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہم لوگ جو ہیں، ہماری پڑھی لکھی یوتھ ڈگریاں لینے کے بعد، پڑھنے کے بعد 10 سال 15 سال اسٹڈی کرنے کے بعد ہم اسٹڈی کر لیتے ہیں، لیکن ہمارا کوئی مقصد نہیں ہوتا، گول نہیں ہوتا۔ اصل میں ہمارا مقصد کیوں نہیں ہوتا، ہمارا گول کیوں نہیں بن پاتا؟ کیونکہ ہمیں درست جو سمت ہے وہ نہیں مل پاتی، ہمیں درست ڈائریکشن نہیں مل پاتی۔ تو اسے میں مختلف مثالوں سے سمجھا سکتا ہوں کہ ہمارے اندر کا ٹیلنٹ کچھ اور کہہ رہا ہوتا ہے کہ ہم کچھ اور کریں، لیکن ہمارے جو ہے سوسائٹی ہے، جو معاشرہ ہے، جو ہمارے پیرنٹس ہیں،
وہ کچھ اور کہہ رہے ہوتے ہیں. ہم نے سب کی ماننی ہوتی ہے. بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ ہم اپنی پیرنٹس کی بات مان کے کچھ اور طرف چلے جاتے ہیں, کسی اور سمت میں چلے جاتے ہیں, لیکن ہمارا ٹیلنٹ کچھ اور کہہ رہا ہوتا ہے, ہمارا دل کچھ اور کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں اس کام کے لیے بنا ہی نہیں. مثال کے طور پہ ایک نوجوان ہے, وہ اسپورٹس مین بننا چاہتا ہے, لیکن اس کا والد صاحب اسے انجینئر بنانا چاہ رہا ہے, تو اس کا جو سارا ٹیلنٹ ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے. وہ اپنے آپ کو پہچانتا ہی نہیں, جس کام کے لیے وہ بنا ہے وہ کر ہی نہیں سکتا. تو دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ ہمارے اندر آگاہی نہیں ہے, ہمیں کسی نے شعور نہیں دیا, ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم کس طرف جانا چاہتے ہیں. ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے, نہ صرف ہمارا بلکہ پوری پاکستانی قوم کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہمارا مسئلہ ہے کیا. ویری گڈ. ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے ساتھ چل کیا رہا ہے, ہم نے کرنا کیا ہے. تو میں اس کی ایک بہت اچھی مثال آپ سب کو دینا چاہتا ہوں کہ ایک دفعہ نا ایک اونٹنی کو چڑیا گھر میں وہ لے گئے, تو اس کے ساتھ اس کا چھوٹا سا بچہ بھی تھا. ایک دن وہ اونٹنی کا بچہ اونٹنی سے پوچھنے لگا کہ یہ جو ہمارے نا کمر کے اوپر ایک جو ران ہوتی ہے, ابھرا ہوا حصہ ہوتا ہے, یہ کس کے لیے ہے, اس کا کیا مقصد ہے, باقی جانوروں کے تو یہ نہیں ہے. تو اونٹنی اپنے بچوں کو سمجھاتی ہے کہ یہ جب ہم صحرا میں جاتے ہیں, لمبا سفر کرتے ہیں, تو اس حصے میں ہم نا بہت زیادہ پانی سٹور کر لیتے ہیں, تو وہاں ہمیں کسی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا, وہاں ہم سیو رہتے ہیں. تو کہتی ہے اچھا ٹھیک ہے جی. تو تھوڑی دیر بعد وہ پوچھتی ہے کہ مجھے بتائیں کہ ہماری جو آنکھوں کے اوپر یہ بال لمبے ہیں, تو یہ زیادہ لمبے کیوں ہیں؟ تو وہ اونٹنی اپنے بچے کو کہتی ہے کہ جب ہم صحرا میں جاتے ہیں تو وہاں آندھیاں چلتی ہیں, ریت اڑتی ہے, تو ریت ہماری آنکھوں میں ڈائریکٹلی نہ آئے, اس لیے قدرت نے ہمارے بال جو ہیں وہ لمبے رکھے ہیں. تو مطمئن ہو جاتی ہے, کہتی ہے ٹھیک ہے. تھوڑی دیر بعد وہ پھر کوشچن پوچھتی ہے کہ مجھے یہ بتائیں کہ ہمارے جو پاؤں ہیں وہ اتنے چوڑے اور بڑے کیوں ہیں, حالانکہ باقی جانوروں کے ایسے نہیں ہیں. تو وہ اونٹنی اپنے بچے کو جواب دیتی ہے کہ یہ پاؤں چوڑے اور بڑے اس لیے ہیں کہ صحرا میں ریت میں چلنا ہوتا ہے, وہاں پاؤں ریت میں دب جاتے ہیں, اس لیے پاؤں ہمارے بڑے اور چوڑے ہیں تاکہ ہم آسانی سے صحرا میں چلیں. تو اونٹنی کی بچی بڑا خوبصورت جواب دیتی ہے کہ ہماری وہ ران جو بنی ہے, ابھرا ہوا حصہ, وہ اس لیے کہ ہم نے صحرا میں چلنا ہے. آنکھوں کے بال لمبے اس لیے کہ ہم نے صحرا میں چلنا ہے. پاؤں چوڑے اور بڑے اس لیے کہ ہم نے صحرا میں چلنا ہے. تو ہم پھر چڑیا گھر میں کیا کر رہے ہیں؟ ویری گڈ. تو کیا اصل بات ہے, میں ویری گڈ. ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا. ہم بی ایس سی ایس ایک بندہ کر رہا ہے, میں نے خود انجینئرنگ میں ایڈمیشن لیا تھا, مجھے نہیں پتا تھا میں انجینئرنگ کیوں کر رہا ہوں. ایک بچہ ہمارا دوست بھائی ایم اے کر لیتا ہے, انگلش میں ڈبل ایم اے کر لیتا ہے, لیکن اس کی نہ تو انگلش میں گرپ ہوتی ہے, نہ اس کے پاس کمیونیکیشن سکل ہوتی ہے, نہ اس کے پاس ووکیبلری ہوتی ہے. دھکا لگایا ہوتا ہے اس نے ایک سسٹم کو, کسی کے کہنے پہ, چاچو کے کہنے پہ, ابو کے کہنے پہ, کسی دوست کے کہنے پہ اس نے ایم اے انگلش کر لیا. اس کے پاس کوئی اسکل نہیں, کیونکہ وہ ایم اے انگلش کے لیے بنا ہی نہیں. اس کے پاس جو ٹیلنٹ ہے وہ کچھ اور کہہ رہا ہے. تو بات سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری سمت درست نہیں ہوتی, ہماری ڈائریکشن ٹھیک نہیں ہوتی, ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے کرنا کیا ہے. دیکھیں نا, ہم نے جانا ملتان ہے اور ہم ڈیوو پکڑ لیں لاہور کی, ویری گڈ. تو ہم لاہور کی ڈیوو میں بیٹھ جائیں, تھوڑا سا آگے جا کے ہم صدقہ دیں, دعائیں کریں, نفل پڑھیں, ہم لاہور پہنچ جائیں گے. نہیں, بالکل نہیں لاہور سر. پہنچ جائیں گے لیکن ملتان نہیں پہنچیں گے. ہماری ڈائریکشن جو ہے, ہماری منزل تو ملتان تھی لیکن ہم نے غلط گاڑی پکڑ لی. ویری گڈ. اب ہم نے غلط گاڑیاں پکڑی ہوئی ہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم جانا کہاں جانا چاہ رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم میجورٹی کو دیکھتے ہیں, حقیقت کو نہیں دیکھتے, حق کو نہیں دیکھتے. ہم گروپس کو دیکھتے ہیں, جس طرف عوام زیادہ ہے ہم سمجھتے ہیں کہ ادھر لوگ زیادہ ہیں, یہ رستہ ٹھیک ہوگا. ہم نے لوگوں کو نہیں دیکھنا, میچورٹی کو نہیں دیکھنا. ہمارے پاکستان میں 95+ جو لوگ ہیں, 95% پلس لوگ ہیں, وہ ناکام ہیں. ان کی کوئی منزل نہیں ہے, کوئی خواب نہیں ہے. اصل میں ہمارے بھائی ہیں, سر ہیں, تو ان کا جو ہے نا اصل مقصد ہمیں ٹائم دینے کا یہ تھا کہ ٹائم مینجمنٹ پہ ٹائم دینا ہے. اب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو ایک ناکام بندہ ہے, جس کا کوئی خواب نہیں, مقصد نہیں, ٹارگٹ نہیں, اسے کیا پتا ٹائم مینجمنٹ کا؟ ویری گڈ. جس بندے کے ڈریمز ہیں, خواب ہیں, جس نے کچھ کرنا ہے, ٹائم کی قدر کا تو اسے پتا ہے کہ میں نے اپنے وقت کو کس طرح سے کس جگہ یوٹیلائز کرنا ہے. جس بندے کے کوئی خواب نہیں, جس کا صرف یہ خواب ہے کہ میں نے 20 25 30 ہزار کی نوکری کرنی ہے اور اپنے بچوں کے جو ہے صرف اخراجات چلانے ہیں, روزی روٹی چلانی ہے. اب وہ اس کی 20 25 ہزار سے روزی روٹی سے آگے اس کی سوچ جا ہی نہیں رہی. اب وہ ٹائم مینجمنٹ کی طرف کیسے آئے گا؟ اسے پتہ ہی نہیں. صرف چند 1% جو ہیں, 3 سے 4% لوگ ہیں جو اپنے آپ کو پہچانتے ہیں, جو پھر کام کرتے نہیں, کرواتے ہیں, جو بزنس اونرز ہوتے ہیں, جو اپنا ایک سسٹم بلڈ کرتے ہیں, جن کی سوچ بدلتی ہے, اپنی جگہ بدلتے ہیں. تو میں آپ سب بھائیوں سے اس کیمرے سے میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں
کہ کامیابی جو ہے کبھی بھی محنت سے نہیں ملتی. ایک عجیب بات میں آپ کو بتا رہا ہوں. اکثر ہمارے بڑے ہمارے استاد ہمارے پروفیسر ہم سے زیادہ ایکسپیرینس والے لوگ جو اپنی اپنی فیلڈ میں جن کا ایکسپیرینس ہوتا ہے وہ ہمیں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ محنت کریں کامیابی مل جائے گی. آپ اسٹڈی میں محنت کریں, آپ اپنے جاب میں کریں, آپ کامیاب ہو جائیں گے. تو سب بھائیوں سے میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ محنت سے کامیابی کبھی نہیں ملتی. اگر محنت سے کامیابی ملتی تو ہماری معاشرے میں ہماری سوسائٹی میں مزدور سے زیادہ محنت کوئی نہیں کرتا. سارا دن جون کی گرمیوں میں وہ تگاریاں اٹھاتا ہے لیکن وہ اس کے حالات کیوں نہیں بدلتے. پھر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ اچھا پڑھیں, پی ایچ ڈی کریں, ایم اے کریں, اچھی جاب ملے گی. تو میں آپ سب بھائیوں کو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری سوسائٹی میں پروفیسر سے زیادہ پڑھا لکھا کوئی بھی نہیں ہوتا. بالکل. پڑھ کے اس کے بال بھی گر جاتے ہیں, اس کی نظر بھی کمزور ہو جاتی ہے, پوری زندگی میں وہ ایک رائڈر موٹر سائیکل تبدیل نہیں کر سکتا. بالکل. پڑھائی سے پیسہ نہیں آتا, کامیابی نہیں ملتی, بندہ کامیاب نہیں ہوتا, محنت سے نہیں ہوتا. صحیح جگہ جب بندہ منتخب کرتا ہے, صحیح پلیٹ فارم پہ جاتا ہے, تب اسے کامیابی ملتی ہے. میں آپ کو کئی درجنوں مثالیں دے کے یہ بات سمجھا سکتا ہوں. ہم گھر میں نماز پڑھتے ہیں, ہمیں ایک نماز کا ثواب ملتا ہے. ہم مسجد میں جاتے ہیں, ہمیں 27 نمازوں کا ثواب ملتا ہے. ہوتے تو وہی 2 نفل ہیں جو ہم نے گھر میں پڑھنے ہیں یا مسجد میں پڑھنے ہیں, لیکن جگہ کا بہت فرق ہے پیارے دوستو. ہم چلے جائیں مسجد نبوی میں 50,000 نمازوں کا ثواب ملے گا, ہم بیت اللہ شریف میں جائیں ہمیں 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملے گا. صرف جگہ کا فرق ہے. ایک دیکھ لیں, ہم ایک چائے کا کپ ایک عام ڈھابے سے ہوٹل سے پیئیں تو اس کی قیمت 30 سے 40 روپے ہوتی ہے. بالکل. اگر ہم جا کے وہی کپ جا کے KFC ہوٹل سے پئیں, ہم جا کے MC ڈونلڈ سے پئیں تو وہ اس کی قیمت تقریباً 350-400 ہو جاتی ہے. دیکھیں چائے تو وہی ہے, دودھ بھی وہی ہے, پتی بھی وہی ہے. اچھا اگر ہم وہ چائے کا کپ جو 300-400 روپے کا ہے وہ اٹھا کے لا کے ہم ڈھابے پہ رکھ دیں تو آپ سب بھائی مجھے بتائیں ذرا کہ وہ 300-400 کا رہ جائے گا, اس کی قیمت وہی 30-40 ہو جائے گی. اگر ہم یہ 30-40 والا کپ جا کے اٹھا کے اس KFC ہوٹل پہ رکھ دیں تو اس کی قیمت 400 ہو جائے گی. کوئی یہ نہیں پوچھے گا یہ کہاں بنی ہے, بالکل. وہ یہ پوچھیں گے کہ کس جگہ سے میں لے رہا ہوں. جگہ کی اہمیت بہت ضروری ہے پیارے دوستو. اپنے آپ کو پہچان